अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जस्टिस जहांगीरी की तस्वीर और उनका प्रोफाइल भी हटा दिया गया है। इसके साथ साथ रॉयटर्स ने गुज़श्ता रोज़ जो एक ख़बर दी थी CDF के दौरे अमेरिका के हवाले से, दफ्तर ख़ारजा ने उसकी तरदीद कर दी और कहा गया है कि ऐसा कोई भी दौरा प्लान नहीं है। इसके साथ साथ आज अडयाला जेल में खान साहब से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात भी आज नहीं हो सकी है। हबीब साहब, जस्टिस जहांगीरी वाला जो मामला है, मेरे ख्याल से हमें तवक्को थी कि ऐसे ही कुछ किया जाएगा, क्योंकि जो हालात अब अदलिया के हो चुके हैं और जिस तरह से मामलात को आगे लेकर चला जा रहा है, तो ये तो होना ही था। जस्टिस जहांगीरी का मामला पहले तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट में रख के देखा जाए। ये ऐसा नहीं है कि यकायक उनकी डिग्री जाली साबित हो गई, फेक हो गई। एक कॉन्टेक्स्ट है इसका। पहले जो ताज़ा तरीन कॉन्टेक्स्ट है उसको ज़रा देख लेते हैं। वो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। जी जी। उनके खिलाफ जस्टिस जहांगीरी पिटिशनर भी हैं। बिल्कुल। उनके खिलाफ एक मुकदमा किया है जस्टिस जहांगीर ने जो सुप्रीम कोर्ट में, और उनके खिलाफ चूंकि पिटिशनर रहे हैं और फिर बराह रास्त उनसे मुतासिर भी हुए हैं कि जस्टिस डोगर जब तशरीफ लाए लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनको सीनियर मोस्ट जज डिक्लेयर कर दिया गया, जो उनका दूसरे जजों के ख्याल में इस्तेहकाक नहीं बनता था। फिर उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये एक ऐसी इनायत थी जो दूसरे जजों के ऊपर नहीं हुई थी, बल्कि दूसरे जजों का रास्ता रोकने के लिए जस्टिस सरफराज डोगर साहब को यहाँ पर लाया गया था। तो लिहाजा एक बात तो ये जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी मुतय्यन अंदाज में कह चुके हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें कहा था, यानी जस्टिस जहांगीरी को, कि आप इस्तीफा दे दें तो मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को तसल्ली दे सकूंगा जो चाहते हैं कि आप अदालत में ना आएं। मुझ पर प्रेशर है। जी, मुझ पर प्रेशर है। चीफ जस्टिस के ऊपर कैसे प्रेशर हो सकता है? इसका मतलब यह है कि अगर जस्टिस साहब, जो जस्टिस तारिक जहांगीरी कह रहे हैं, अगर ये बात दुरुस्त है तो वो खत भी दुरुस्त है जो 6 जजों ने लिखा था, और उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी भी शामिल थे। और उन्होंने भी बताया था, बल्कि जस्टिस तारिक जहांगीरी मुतासरीन में से हैं उस सर्वेलेंस के जो गैर कानूनी तौर पर की गई, अदलिया के ऊपर उस गैर मामूली दबाव के जो उस जमाने में डाला जा रहा था, और वो दबाव जो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ था। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी वो जज हैं जिनके सामने इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस आया, तो उन्होंने कहा इन 3 हलकों को खोला जाएगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी वो जज है जिन्होंने इमरान खान के बारे में इस्लामाबाद पुलिस को कहा था कि आप इन्हें गिरफ्तार ना करें, सारे मुकदमे यहाँ पर लेके आए। तो ये सारे उनके ऊपर इल्जामात हैं और फिर आखिर में डिग्री निकल आई, और जो डिग्री निकली उसके बारे में भी पहले फेक है, जाली है। तो फिर खुद कराची यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि जनाब ये फेक तो नहीं है, मंसूख जारी तो हमने की है, ये इनवैलिड है। और जब इनवैलिड करार दी गई तो उसके लिए जो सिंडिकेट का इजलास था, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह उसमें शामिल एक टीचर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और बाद में ये कह के छोड़ा कि हमने तो गलती से गिरफ्तार कर लिया था, और ये कराची पुलिस थी, सिंध पुलिस थी। तो लिहाजा ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी के बारे में आज फैसला हुआ है। अब आ जाए अगली बात पे। जस्टिस तारिक जहांगीरी को हटाने का इख्तियार पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। उन किसी जज को, चीफ जस्टिस हो या दूसरे जजेस हों, उनके पास ये इख्तियार नहीं होता। एक हाई कोर्ट के सारे जज मिलके ये कहें कि ये जो एक जज है ये काम करने के काबिल नहीं है, या किसी वजह से इसकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, तो वो जज ना इसका इस्तेहकाक रखते हैं, ना वो जज इनको काम करने से रोक सकते हैं, ना वो जज इनकी अपॉइंटमेंट को कॉल इन क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको असेल कर सकते हैं। तो ये जो काम हो, इसके बाद दरवाजा खुल गया है कि जज साहिबान अगर किसी से नाराज हैं तो आपको एक चीफ जस्टिस और एक जज चाहिए, और आप किसी भी दूसरे जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, आप उसको तमाम प्रोसेस को बालाए ताक रखते हुए आप उन जज साहब को कहेंगे कि आप घर बैठ जाए। कल को यही काम सुप्रीम कोर्ट में होगा, और सुप्रीम कोर्ट में तो प्रेसिडेंस भी मौजूद है।
جو جسٹس سجاد علی شاہ کے کیس میں تھی. اس میں جج صاحب کو، جسٹس سجاد علی شاہ کو صرف چیف جسٹس سے ہٹایا گیا تھا، اور اب آپ نے کام کیا کہ جناب چیف جسٹس نہیں، اب آپ جج ہی نہیں رہے. تو اس سے آپ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے کہ اب جو جج صاحبان ہیں وہ بڑے آرام سے، یا اگر خدا نخواستہ خاکم بادہن جج صاحبان پہ دباؤ کام کرے، جیسا کہ مبینہ طور پر جسٹس طارق جہانگیری نے کہا ہے کہ مبینہ طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر نے انہوں نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ہے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر آپ عدلیہ کے بارے میں تھینک یو ویری مچ بولیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب اس طرح عدلیہ نہیں چل سکتی. اتنی بڑی بڑی عمارتیں اس کام کے لیے مختص کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنی زیادہ تنخواہوں نہیں تنخواہیں تو ضرور دیں، تنخواہیں ضرور دیں، نہیں تنخواہیں ضرور دیں، اور وہ تنخواہیں دیتے رہے. جسٹس غلام صفدر کے ساتھ بھی یہی ہوا جی، بھٹو صاحب کے کیس میں انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا، تو آگے سے ڈگری والا معاملہ نکل آیا کہ ڈیٹ آف برتھ ٹھیک نہیں ہے یہ لکھی. وہی اس طرح سے جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب جو ہیں جنہوں نے بھٹو کیس میں، جی ان کا بھی معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے، نہیں اختلاف نہیں تھا ان کا، ایک اور تھا، انہوں نے عدالت کے فیصلے کی تشریح کی تھی BBC کے سامنے. تو بعد میں ان کے اوپر الزامات آ گئے کہ جناب آپ نے جی ان کی آپ کی سند بھی ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب عزیز ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے، سسر ہے جی. اچھا، تو یہ جو جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب نے جو کچھ کیا تھا، جو انہوں نے بھگتا، انہوں نے کہا کہ بھٹو کو سزا اس یعنی توقع نہیں ہے، تو وہ سزا سے پہلے کی بات تھی، تو حکومت پریشان ہوگی. اچھا اس کے بعد جو کچھ ہوا، اب بھی جسٹس طارق جہانگیری ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور اس میں سر ایک اور چیز بہت ڈسٹربنگ ہے مجھے، جو سب سے زیادہ جس پہ، کیونکہ یہ تو بتانا تھا نا، یہ ایک آپ نے پریسیڈنٹ بنانا تھا. آج میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں، جو پہلے ہمارے کولیگ ہوا کرتے تھے کسی دور میں، وہ عدالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھر چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ ادھر ہلڑ بازی کر رہے تھے کمرہ امتحان کے اندر. سو دیئر فور ان پر یہ بار آئی، اور پھر ان کی ڈگری اس وجہ سے پہلے بیٹھ کے وہ ٹیکنیکلٹیز میں سب معاملہ وہ لے گئے. مارک شیٹس بھی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے مارک شیٹس لے آئیں، وہ لے آئیں. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے اپنی یوتھ کو کیا میسج دیا؟ نہیں، اس سے پہلے ایک اور بھی بات سمجھ لیں، ایک قانونی طور پہ ایک قانونی بات، وہ یہ ہے کہ انکوائری ہائی کورٹ کا کام نہیں. فیکٹس ٹو اسرٹن فیکٹس، کسی کیس کے حقائق کیا ہیں، اس کے لیے کون سا انکوائری کمیشن بنا ہے؟ وہ تو لوور جوڈیشری نے، فیکٹس تو لوور جوڈیشری نے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن حبیب صاحب بات یہ ہے نا، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پہلے کون سا، 26ویں 27ویں ترمیم میں قطعاً یہ نہیں لکھا کون سے رول آف لا کے مطابق. دیکھیے رول آف لا اپنی جگہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھ دیا، کچھ بھی غلط لکھ دیا. میں 26ویں اور 27ویں ترمیم نہیں، میں بہت ساری آئین کے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر مجھے اعتراض ہے، لیکن میں پاکستان کا شہری ہوں نا، مجھے اب اسی آئین کے مطابق چلنا ہے. میں اس آئین میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے بازو مروڑے گئے ہیں، اس میں اس کے پیج ٹائٹ، 309 تو ابھی بھی وہی ہے، بہت ساری چیزیں خراب نہیں. وہ جو آپ جب بات کرتے ہیں کہ 209 سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے کی، وہ تو ابھی بھی وہیں پہ موجود ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں یہ تو 26ویں 27ویں ترمیم میں نہیں لکھا گیا. مطلب یہ فہم قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں. تو اب مجھے یہ بتایا حبیب صاحب کہ اب اس کیس میں جسٹس جہانگیری کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے جسٹس جہانگیری کا سوال ہی نہیں ہے. جسٹس جہانگیری کل ایک جج تھے، آج وہ انصاف کے لمبردار ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے. جج دیکھیے اگلی آپشن ان کے پاس دیکھیے انٹرا کورٹ اپیل ہے. اگلی آپشن ان کے پاس آئینی عدالت ہے کہ ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہوا، وہ اس مقدمے کو لے کے سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ بھی رولنگ دے سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو باقی عدلیہ ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. مسئلہ یہاں پہ اب کوشچن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون میں کیا لکھا ہے، کوشچن یہ ہے کہ عدلیہ کا کریکٹر کیسا ہے، اور وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر دنیا میں ہر جگہ عدلیہ کا ایک، ہر دنیا میں ہر ملک میں عدلیہ کا ایک خاص کریکٹر ہوتا ہے اور ایک خاص رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اب کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ لبرل فیصلے کرتے ہیں، دستور کی تشریح کیسے کرتے ہیں، یہ ہے کریکٹر کی بات. میں ہیومن کریکٹر کی بات نہیں کر رہا. اور دوسرا ہے رول کی بات کہ دستور نے انہیں کردار کیا دیا ہے. کردار یس، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں کہ ان کا کردار محدود کیا گیا، بلکہ ان کی خود مختاری پہ سوال اٹھایا گیا. لیکن اب یہاں پر سوال ہے، اب اگلا سوال عدلیہ کے کریکٹر کے بارے میں،
اور دست بستہ عرض ہے کہ کسی درجے میں ججوں کے بارے میں بھی ہے. تو اس میں حبیب صاحب پھر بہت سارے ججز خود بھی تو ذمہ دار ہیں نا. انہوں نے کچھ نہیں کیا, صرف چند ججز تھے جنہوں نے آواز اٹھائی اور وہ کم تھے, اور انہیں عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے. جسٹس جہانگیری کا بھی تو یہی قصور ہے. جسٹس طارق جہانگیری ایک ایسے جج کے طور پہ ابھرے ہیں جنہوں نے فائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں اس وقت جب یہ انہوں نے ججوں نے خط لکھا تھا, میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ ججوں نے خط لکھ کے اتنی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی جان شکنجے میں دے دی. ٹھیک بات ہے, اپنی گردن پیش کر دی. جسٹس جہانگیری نہ صرف یہ کہ خود زیر عتاب آئے ہیں, ان کے بچوں کے بارے میں بھی یہی خبر آ رہی تھی کہ ان کے بچوں نے اعلیٰ امتحان تو پاس کر لیا لیکن انٹرویو میں انہیں فیل کر دیا گیا. یہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا. دیکھیں نا, یہ داؤد صاحب جو ہیں یہ آپ کو یہ بھی خاطر جمع رکھیں, یہ اگلے کسی کیس میں یہ بھی آپ کو کہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ایک اور جج کے بارے میں کہ یہ وہاں پہ بوٹی مار رہے تھے جی, اور یہ پوچھ کے نہیں تھے گئے جب واش روم گئے تھے نا کمرہ امتحان سے, تو یہ بھی معاملہ بیچ میں آئے گا. یہ بھی تو بہت کچھ ہوگا. وہ تو یہ سب کچھ کریں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ جامعہ کراچی جو بھی وہاں پہ سسٹم فالو ہوا, کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن میں کتنی پرسنٹیج جاتی ہے, میگر پرسنٹیج. جو آپ کی اکرین کی بات کر رہا ہوں میں, چند لوگ ہوتے ہیں نا جو جج بنتے ہیں, ان میں سے ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں, اتنے قابل لائرز ہوتے ہیں کہ وہ یہاں تک آتے ہیں. آپ اوور آل یوتھ کو, طلبا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی قابل بھروسہ نہیں ہے. ہاں, ایتھوں کچھ نہ کرو, اب تو یہ بھی نکلو یہاں سے. وہ اگلے سوچیں گے, کراچی یونیورسٹی نے اپنی ایک سند مشکوک نہیں کی, اس نے بہت ساری سند, اور صرف کراچی یونیورسٹی کی مشکوک نہیں نا, اور اب سب کی ہو گئی. وہ تمام جامعات کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے گا. وہ لوگ تو پھر یہی سوچیں گے کہ یار جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ انشاء اللہ یہ ہے کہ کیا یہ کراچی یونیورسٹی میں کس پروسیس کے تحت انہوں نے اس کو کیا ہے, کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے. لیکن بہرحال اب پاکستان ہے, پاکستان کے اندر فائٹ دیکھیے جسٹس طارق جہانگیری کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں. ایسے جج پاکستان کی عدلیہ کی شہرت ہے, اور جسٹس طارق جہانگیری ایک وقت آئے گا کہ جسٹس طارق جہانگیری کے بارے میں سوچا جائے گا کہ جسٹس طارق جہانگیری ہی جیسے جج ہی پاکستان کی عدلیہ کی شان رہے. وہ کامیاب ہیں حبیب صاحب, کیونکہ سب جانتے ہیں جی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں لگی ہوئی تصویر بھی اپنے انجام کو پہنچا. حبیب صاحب ویسے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جاتے ہیں, آئی ایم شیور ایک تو وہاں پہ ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے, ادھر بھی انہوں نے کر لینا تھا, لیکن ہمارے اکابر یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا میسج کیا دے رہے ہیں. وہ سود ہے چاج نہ لو, مطلب آپ نے کام ہی کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے کر تو چج سے لو. ٹھیک بات. یہ شاید معاملہ اکبر یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کام چج سے کرنے کا, معاملہ صرف دوسرے کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کا بیسیکلی. دیکھیں آپ نے ہٹانا تھا نا, اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ہوتا نا تو وہ ہوتا کہ ٹھیک ہے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کیا گیا, لیکن اب جس طرح سے وہ مزار علی اکبر نقوی صاحب کا بھی ہوا تھا نا, ادھر بھی میاں داؤد ایڈوکیٹ ہی ان کے خلاف شکایت لے کے گئے, لیکن جس طرح سے اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا نا, یہ ڈس ریسپیکٹ کرنے والی بات ہے نا. یہ درست بات ہے, لیکن میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جب لے آئیں گے ان جیپرڈی بھی لے آئیں گے اور انڈر سسپیشن لے آئیں گے پاکستان کے پورے تعلیمی نظام کو اور اپنی یونیورسٹیز کو خاص طور پہ, اور آپ یوتھ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو ادھر سے نکلو. اب مجھے اپنی میں کون سی ڈگری پہ بھروسہ کروں؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بہتر تھی. کل جو ہے, کل کیا ہوگا, کل این ممکن ہے جس یونیورسٹی میں میں نے امتحان دیے ہیں وہ بھی میرے بارے میں کہے کہ جناب ایسی ڈگریاں جی پاسبل ہے, اس نے گلڑ بازی کی تھی. کچھ بھی مارک شیٹس بھی سنبھال کے رکھیے گا, یہ نا کبھی مانگ ہی لیں آپ سے. میں کون سا سرکاری نوکری کرتا ہوں, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جناب میں نے وہ کئی چیزیں نکل ہیں کہ جناب میری ڈگری ایسے تھی, میری سر وہ دیکھیں نا, اب اس میں ایک اور بات جوڑ لیجئے, مجھے بھی 420 کا پرچہ بھی ہونا ہے, ابھی تو ہم نے سزا بھی دینی ہے. جی ابھی تو ہم نے 6-7 سال سزا کروانی ہے. عجیب تماشا چل رہا ہے. اچھا اس سے پہلے وہ جو جج صاحب رہے ہیں 5-6 سال, وہ جو ان مقدمات میں جن نے ایڈجوڈیکیٹ کیا انہوں نے, ان فیصلوں کا کیا بننا ہے کسی نے نہیں سوچا, نہ کسی نے ان معاملات کا سوچا. بس چلو جی توڑ دیوا کے معاملہ. بہرحال ان کو تو پروٹیکشن ہے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے اس کا انجام اچھا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. یہ جو کر رہے ہیں نا, ان کو کل کو یہ سب کچھ ان کے سامنے آنا ہے. ہاں, کیونکہ پاکستان میں سب کچھ دائرے میں چلتا ہے. آپ کو کہہ دیں عظمیٰ کیا کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے, آپ نے فلانی جگہ پہ جمع کرائی تھی, آپ نے غلط جمع کرائی ہے,
ٹھیک ہے, اور ایک مدعی نکل کے آ جائے اسی طرح داؤد صاحب جیسا, اچانک ہی کہیں سے نکل کے آ جائے. نہیں, وہ حبیب صاحب فرما رہے تھے نا کہ میں سرکاری ملازم نہیں ہوں, یہاں تو سٹیزن کا بھی کوئی پتہ نہیں. ہماری تو یونیورسٹیاں, ہماری یونیورسٹیوں کے بارے میں, میری اپنی یونیورسٹیوں کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے. حبیب صاحب ویسے یہ ہم آئیڈیا دے رہے ہیں کیا, انہوں نے بڑے زرخیز دماغ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہ اس کے علاوہ بھی بس کہی ہے. ہاں ماشاءاللہ عدت کا کیس اگر بن سکتا تو کچھ بھی ہو سکتا. نہیں مطلب ہم اپنے لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے لحاظ سے آئیڈیا نہ ہی دیں گے نا, اور کل کو صحافیوں کی ڈگریاں اور ان کی شہریت اور ان کی یہ سارے معاملات بھی آ جائیں. اب جو جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ ہو چکا ہے نا, اس کے بعد ڈگریاں جس کی مرضی چیک کرتے رہے. اب وہی کہانی اور طرف چلی گئی. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا کیا اثرات اب آگے سامنے آتے ہیں اور کس کو کیا بھگتنا پڑتا ہے. حبیب صاحب یہ جو سی ڈی ایف کے معاملے پہ خبر رائٹرز نے دی تھی, جس میں کہا گیا کہ دورہ امریکہ ان کا متوقع ہے اور اس میں غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے معاملے پہ گفتگو ہوگی, دفتر خارجہ نے تو اس کو ڈینائی کر دیا, تردید کر دی اس کی. دیکھیے تردید تو یہ ہے کہ ایسا کوئی دورہ پلانڈ نہیں ہے. جی اچھا, کیا وہ لنچ والا دورہ پلانڈ تھا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کے تابع, اور یہ یعنی میں اس میں دفتر خارجہ نے بڑی اچھی تردید کی ہے کہ ابھی ایسا کوئی دورہ پلان نہیں ہے, رول آؤٹ تو نہیں کیا نا. دیکھیے پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل نہیں سر, دیکھیں میں اس کو پڑھ لیتے ہیں, بڑا اہم نقطہ ہے. فارن آفس کانٹرڈکٹس ڈان کی ہیڈ لائن ہے, میڈیا رپورٹس آف سی ڈی ایف فیلڈ مارشل منیر وزٹنگ دا یو ایس سیز نو پلان فائنلائزڈ. جی نو پلان فائنلائزڈ, بس ٹھیک ہے. اس کو آپ تردید بھی کہہ لیں, آپ اس کو تائید بھی کہہ لیں, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں. پہجن منگل نہیں جانا, جب ہو سکتا ہے جمعرات کو جانا. دیکھیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ کسی اور طریقے سے چلتے ہیں. یہ مطلب میں نے جیسے آپ کو عرض کیا, کوئی لنچ والا دورہ پلان تو نہیں تھا. ہاں ٹھیک بات ہے, وہ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں. لیکن حبیب صاحب اس معاملے سے جڑی یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے پاکستان اپنی فوج غزہ نہیں بھیجے گا, اور اگر ایسا کچھ کہا جاتا ہے تو وہ کسی قیمت پر بھی پاکستان ایسا نہیں کرے گا, خواہ اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. لیکن جب اگلا مرحلہ آئے گا تو پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے. عظمیٰ یہ اس طرح کے معاملات میں یہ جو خبریں آتی ہیں نا ذرائع کے حوالے سے, میں ان پہ یقین نہیں کرتا. اچھا, میں اپنے ذرائع کی خبر پہ یقین کر لیتا ہوں, دوسروں کے ذرائع کی خبر پہ میں یقین نہیں کرتا. خبر وہ ہوتی ہے, اور اس معاملے میں بالخصوص خبر وہ ہوگی جو آپ کا فارن آفس کہے گا. اچھا دیکھیے, پاکستان کے اگر ماضی کے بیانات رکھیں سامنے تو اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان نے اپنے جہاں پہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس 20 نکاتی پلان میں ہم حصہ بنے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلائزیشن فورس کے بارے میں آپ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. پھر بعد میں کہا گیا کہ ہم ڈس آرم نہیں کریں گے, ہم فلسطینیوں کے خلاف اپنی فوج کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. بس میں یہاں تک دیکھتا ہوں اس کو. اچھا, اس کے بعد فوج نے فیصلہ کر لیا ہے, کس نے فیصلہ کیا ہے, میں اس سے آگے نہیں بڑھتا. اچھا, یہ جب اگر پاکستان نے فیصلہ یہ کر لیا ہے اگر, تو میں تو بڑا خوش ہوں. ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان, اور میں اس کو ان 8 ملکوں کی, مجھے معاف کر دیجیے گا یہ کہتے ہوئے, ان 8 ملکوں کی اور اپنے وزیر خارجہ کی بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ عالمی سیاست کا پتہ ہے, نہ انہیں سیاست کا پتہ ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ معاہدے کا کیا مطلب ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ پیس میکنگ کیا ہوتی ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ ان 8 ملکوں نے, سو کالڈ برادر اسلامی ملک 9 ملکوں نے بیٹھ کے کس کو ان کی اس موو نے اپنی طرف سے یہ فلسطین کرتے ہوئے گئے. ٹھیک ہے, جو فلسطین کا انٹرنیشنل مسئلہ تھا, آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک ایک آواز آ رہی تھی, انہوں نے اس کو خالصتاً ایک عرب اور مسلم مسئلہ بنا دیا, جو ایک پوری دنیا ہیومن مسئلہ لے کے بیٹھی ہوئی, ویسٹرن خاص طور پر. اچھا, اور ویسٹ میں جتنی بڑی سپورٹ تھی, اتنی بڑی سپورٹ کبھی نہیں فلسطین کو ملی. اور یہ ساری کی ساری سر اتنی مسلم امہ میں نہیں ملی جتنی ویسٹ میں ملی, جتنی ویسٹ میں لے. یہ سارے ملک بیٹھے اور انہوں نے خود ذمہ داری لے کے اس کو بارے میں سے ہوا نکال دی, اور پھر آ کے کہا جی 20 نکات وزیر اعظم آپ کا مبارک دے رہا ہے, بعد میں کہہ رہے ہیں پڑا بعد میں ہے. اچھا, پھر کہا جی 20 نہیں, یہ تو وہ نہیں ہے, وہ تو ہم نے تو یوں کہا تھا, ہم نے تو وہ کہا تھا.
اچھا یوں وہ کرتے ہوئے آپ نے پاکستان کی جو تاریخی پوزیشن رہی تھی اس پوزیشن کو متزلزل کر دیا. وہ بھی سر سعودیہ اور قطر جس وقت بولے جب اسرائیل نے اس پیس پلان کو نہیں مانا اور اس کے بعد اس نے حملے جاری رکھے اور پھر سعودی اور قطر نے کہا تو پھر ہم بھی یہ ہے آپ کے وزارت خارجہ, یہ ہے آپ کا وزیر خارجہ جن کو اتنی عالمی سیاست آتی ہے. اور آپ کو یاد ہے میں اس وقت کا پروگرام نکال کے دیکھ لیں, میں نے اس وقت کہا تھا یہ بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں جی. اور آج جب آپ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ویسی بات چلی جائے گی. ہاں نہیں, بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, رائٹرز نے یہی تو کہا ہے کہ یہ بڑا اس وقت جو آپ کے پاس اس وقت پاورز آ چکی ہیں ان پاورز کا ٹیسٹ دیکھیے. اب نہیں, ٹیسٹ تو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, پاکستان کے لیے جس کا بھی ہے. سی ڈی ایف کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے نا, پاکستان جو ہے, پاکستان کی فوج غزہ جائے کیوں جائے اور کس مینڈیٹ کے ساتھ جائے اور کون سے ہتھیاروں کے ساتھ جائے, یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. اس کی بندوق کا رخ کس طرف ہوگا, اس کی طاقت کس کے خلاف اور کس کے حق میں استعمال ہوگی, یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے, اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے تو بہت عمدہ ہے, اور اگر نہیں کیا تو کم از کم, اگر نہیں کیا تو اس بارے میں بھی وضاحت آجنی چاہیے. اور وہ بھی اس صورت میں حبیب صاحب جب پاکستانی عوام کے فلسطین کے ساتھ جو جذبات ہیں وہ بھی تو دیکھیے, جھکے چھپے نہیں ہیں. میں جذبات اپنی جگہ ہیں اور یہ اس حکومت کو کیا خیر پتہ ہے کہ جذبات کیا ہیں اور کیا نہیں ہے نہ, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ووٹ بینک ہونا ضروری ہے نا, جہاں سے آپ اپنی لیجیٹیمیسی لیتے ہیں. تو جب لیجیٹیمیسی کے لیے بھروسہ کہیں اور چلا جائے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں ہوتا. حبیب صاحب 25 نومبر کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا یہاں پہ تھرڈ امپائر میں, مارگریٹ میکلوئڈ جو ہے سینئر یو ایس ڈپلومیٹ جو ہے, who is a اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن فار ہندی اینڈ اردو, انہوں نے اردو کے اندر یہ ایک انٹرویو لنڈن میں دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ایم شہباز شریف نے ہمارے ساتھ اگری کیا ہے کہ حماس کا رول نہیں ہوگا وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا امریکہ اور پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ حماس تو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی دا ول آف دا پیپل آف دا پیلسٹائن, یعنی کہ ہم نے خود ہی حساب لگا لیا کہ فلسطینین اتھارٹی ہے, جو کہ ہم کہہ بھی رہے تھے آپ کے فلور آف دا ہاؤس کی اسپیچز ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد سعودیہ وغیرہ باہر نکلے تو ہم بھی بیچ میں سے باہر نکل آئے, اور پھر ہم نے اس بات کو کہ فلسطینین اتھارٹی, اچھا نہیں حماس کو ڈسارم کرنا پڑے گا, اچھا نہیں چلو نکل آتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ اندیا دیا یو ایس سینئر ڈپلومیٹ نے کہ آپ نے کسی درجے میں کوئی وعدہ تو کیا. وہ جو خفیہ مذاکرات کیے تھے ڈار صاحب نے, ہاں وہ جو جن کا خود اعتراف کیا ہے انہوں نے آن دا ریکارڈ کی خفیہ اعتراف, پتہ نہیں کیا بات تھی, اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ایک تو حکومت کی ماشاءاللہ جیسی بھی ہے یہ گروہ سیاست کاراں, لیکن اس کے ساتھ خود وزیر خارجہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے خفیہ مذاکرات کی. تو بھائی خفیہ کاری کی اجازت کس سے لی تھی آپ نے؟ کیا پارلیمنٹ نے آپ کو کہا تھا؟ کیا آپ کو کیا ہوا تھا؟ کیسے وہیں پہ بیٹھے آپ اور وزیر اعظم بیٹھ کے خفیہ آپ نے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا؟ وائے؟ اور پھر فلسطین کے مسئلے پہ کل کو آپ کہیں گے ہم کسی اور مسئلے پہ بھی خفیہ مذاکرات کریں, کیوں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھیے حکمت عملی خفیہ ہوتی ہے, پالیسی خفیہ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات ہے. حکمت عملی کو خفیہ رکھیں, بالکل رکھیں, یہ ہر حکومت کا استحقاق ہے. پالیسی کو نہیں, پالیسی ظاہر و باہر ہونی چاہیے. تو آپ نے اس پالیسی پہ کوشچن مارک لگا دیے. ٹھیک, یہ ہے معاملہ. تو اب پتہ نہیں اصل فیصلہ کیا ہے, اس وقت تک ابھی تک تو اندازہ نہیں. چلیں دفتر خارجہ کے اگلے بیان کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ فائنل کب ہوتا ہے جو معاملہ ہے جانے کا. ایک اور معاملہ حبیب صاحب, خان صاحب سے آج سیاسی رہنماؤں کی ملاقات, وہ تو خیر سب کو معلوم ہی تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی, لیکن نہیں ہوئی. اور آج مولانا بھی بولے ہیں, اور مولانا نے کہا ہے کہ اس حکومت کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے. اور میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان کیوں گرفتار ہیں, کیوں عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیے میں اب تک میں نے خود کو میں تو بالکل زمین بلکہ خاکی ہوں, میں نے خود کو آسمان کی جگہ رکھ کے بھی سوچا, بہت سوچا. اچھا جی, میری جرت آپ وہ یزداں و کمنداور ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہے نا. دیکھیں تصور تو پھر کہیں بھی پہنچ سکتا ہے نا. وہ ہے نا دردشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں و کمنداور اے ہمت بردان. تو میں تو خود اپنی ہمت کی داد دے رہا ہوں,
اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے حیران ہوں کہ ایک کیڑا ذرا سا اور تمنا روشنی. جی تمنا ہے روشنی. تو اب آپ استاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال اقبال نے کہا نہیں ہمارے لیے کہا ہے. ہم تو کیڑے ہی ہیں بھائی, اور تمنا ہے روشنی البتہ ہے. خیر مجھے لگا آپ حبیب صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ایسے کہہ رہے ہیں. تو اچھا, تو خیر جناب میرا تصور پہنچ گیا آسمان پہ. تو میں نے یہ سوچا تصور میں کہ اگر میں آسمان ہوں اور میں ذرا نیچے دیکھوں کہ عمران خان قید کیوں ہے, چلو سمجھ آتی ہے. عمران خان سے ملاقاتیں کیوں نہیں ہوگی, یہ سمجھ نہیں آتی. پھر وہاں پہ بیٹھ کے سمجھ نہیں آ رہی, بخدا نہیں آ رہی. اچھا صحیح, آپ پھر شوز میں گئے, یا شاید میں آسمان پہ پہنچا ہی نہیں, آپ پھر شوز میں چلے گئے, آسمان سے نیچے نیچے. اچھا دیکھیے اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا پھر میں نے شہباز شریف بن کے سوچا. اچھا مجھے شہباز شریف بننا تو آسان ہے. اچھا پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہوں, یہ کیوں ہو رہی. وہ بیٹھ پہ لیٹے سوچا ہوگا آپ نے. پھر میں نے عمران نہیں, پھر اس وقت نہیں, شہباز شریف صاحب جب میں بنا تو سوچ کے نہیں سوچا, جب میں سوچا تو پھر مجھے سوچ کے یہ پتا چلا کہ اے میرا کام نہیں, میں تو پوچھ کے دس رہا. ٹھیک ہے, صاف پتا چل گیا مجھے. پنجاب حکومت بن کے سوچا آپ. اچھا پنجاب حکومت بن کے سوچا تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اے ساڈا بھی کام نہیں ہے. اچھا ساڈے واسطے روک نہیں. اچھا پھر میں نے عمران خان بن کے سوچا. اچھا بخدا مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, مذاکرات کیوں نہیں ہو, یہ ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی. اچھا جی ملاقاتوں میں اگر چلیے عمران خان صاحب تلخ پیغامات دیتے, چلیے وہ بہنوں کی نہ ہو, جمعرات والی کروا لیں. اچھا بہنوں کی نہ کروائیں, دوسروں کی کروا لیں. جی اب یہ ساری چیزیں مطلب مجھے تو بالکل میرا دماغ شل ہو گیا یہ سوچتے سوچتے. اور آخر کار پھر میں نے یہ سوچا کہ جب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی تو میں آپ کو ایک ایسا جواب دوں گا جو دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے. وہ کیا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. سمپل سی بات ہے. لیکن ابھی صاحب کب تک, مطلب دیکھیں نا, میں نے آپ کو ایک ایسا جواب دے دیا, بتا دیا جو ہر سوال کا جواب ہو سکتا ہے. پتہ نہیں. چلیں لیکن کچھ لوگ دعوے دار ہیں پی ٹی آئی کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملاقات کروا سکتے ہیں بشرطے کے. تو ان سے پھر کسی نے کہا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, آپ ملاقاتیں کروا سکتے ہیں. تو یہ علیمہ خان, نورین اور عظمیٰ خان صاحبات ان کی تو نہیں ہو سکتی, چلو جمعرات والی کروا دیا کر. یار وہ ہو جائے تو ویسے بڑا اچھا ہوگا. اچھا ویسے حبیب صاحب جاتے جاتے نا ایک اور بڑی دلچسپ چیز میں نے دیکھی. اعزاز سید صاحب یہ خبر دے رہے تھے کہ بشرا بی بی کو انگیج کیا جا سکتا ہے خان صاحب سے بات کرنے کے لیے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ خان صاحب سے بات کیسے کی جائے, کون بات کرے, تو ان کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو انگیج کیا جا سکتا ہے, خان صاحب بشرا بی بی کی بات سن سکتے ہیں. دیکھیے عمران خان کے ساتھ بات کرنی ہے نا تو کسی قاصد کی ضرورت نہیں. سب کو سب راستوں کا پتہ ہے کہ بات کیسے ہونی ہے. ہر شخص کو ہر چیز کا پتہ ہے. اچھا یہ ہمارے ٹیوے ہیں اچھا کہ جی بشرا بیگم صاحبہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, ان سے ہو سکتے ہیں, ان سے ہو سکتے ہیں, ان سے ہو سکتے ہیں. خان سے جب بات ہونی ہے نا وہ 1 سیکنڈ میں ہونی, 1 سیکنڈ بلکہ فریکشن آف اے سیکنڈ میں ساری چیزیں ہموار ہو جائیں گی. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ادھر ان سے ملاؤ, ان سے ملاؤ, ان سے ملاؤ. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں, عمران خان قید میں ہے اور ایک اپنے اصول کی بنیاد پہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور پاکستانی سیاست کی روایت کے مطابق. تو اس روایت کا سب کو پتہ ہے کہ اس میں سے راستے کیسے نکلتے ہیں. راستہ نکل سکتا ہے لیکن اگر نیت ہو تو. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.